This army is not Pakistan army, this is a Punjabi army. वगड़ के दबा दे टेटुआ मर जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, परसों गद्दार इब्ने गद्दार खानदान मीरा के चश्मो चराग हामिद मीर की जानिब से मुंह से झाग निकाले गए और खुलकर पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के बारे में जहर उगला गया। गालियां बकी गईं और पाकिस्तान के मुहाफिजों के घरों, उनकी बीवियों जो कि पूरे पाकिस्तान की इज्जत है, उनकी इज्जतें उछाली गईं। हामिद मीर की जानिब से जिस तरह आज़ादी सहाफत के नाम पर फौज को गालियां दी गई हैं, ये सब एक प्री प्लान साजिश का हिस्सा हैं। और इसके लिए एक तरफ तो भारत सरगर्म है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में मौजूद ये आस्तीन के सांप। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे एक ही वक्त में इंडिया और हामिद मीर जैसे घटिया लोग एक ही वक्त और एक ही मंसूबे के तहत अफवाज पाकिस्तान को गंदा करने में लगे हुए हैं। काफी कुछ शेयर करना है, आपके लिए एक सवाल भी है, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। वैसे मुझे असद तूर के साथ दिली हमदर्दी है। हामिद मीर के चीखने की वजह आपको किसी ने नहीं बताई। मैं बताता हूं कि आप सब बेहिस और किसी भी किस्म के दर्द से आरी लोग हैं। असद तूर का दर्द अगर किसी ने समझा है तो वो सिर्फ हामिद मीर ने समझा है। जरा फुटेज देखें और गौर से देखें कि असद तूर बेचारा चल भी नहीं पा रहा। दोबारा देखें। अभी भी नहीं समझे, हद हो गई है। हर बात खुलकर नहीं बताई जा सकती। बस ये समझ लें कि एक के मुकाबले में 3 होंगे तो चाल ढाल फिर ऐसी होती है और चीखें हामिद मीर जैसी। ये तो असद तूर की जानिब से अवाम को धोखा दिया गया, हाथों पर पट्टी बांधकर। असल पट्टियां और टाके तो कहीं और लगे हैं। इसीलिए तो हम देखते हैं कि पहले दिन दोनों हाथों पर पट्टियां थी, उसके बाद एक हाथ पर थी और फिर किसी भी हाथ पे नहीं थी। खैर, बहुत सारे लोगों को असद तूर वाले मामले का इल्म नहीं। असल हकीकत यह है कि असद तूर के खिलाफ FIA साइबर क्राइम में एक शिकायत मौजूद है जो कि एक खातून सहाफ़ी ने दर्ज करवाई हुई है और 2 जून को इसकी पेशी होनी थी। मामला सिर्फ इतना था कि असद तूर को अपने इल्जामात साबित करने थे या फिर माफ़ी मांगनी थी और वीडियो डिलीट करनी थी, लेकिन इंतहाई कामयाबी से खुद पर जाली हमला करवाया गया और ये सारे सहाफ़ी मिलकर एक मुजाहरा करते हैं और असल वाक़ये को पसे पुश्त डालकर स्टेट वर्सेस मीडिया का रंग देने में कामयाब हो जाते हैं। खैर, रियासत भी अब इन्हीं की ज़बान में बात कर रही है और आखिर में इस पे बात करूंगा। तो दोस्तों, हामिद मीर की जानिब से असद तूर का सहारा लेते हुए जिस तरह अफवाज पाकिस्तान को गालियां दी गई हैं, इसके बाद पाकिस्तानी अवाम शदीद गम गुस्से में है। लेकिन हमें गम गुस्से के साथ साथ ये भी देखने की ज़रूरत है कि इस सब की टाइमिंग इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है और आखिर कैसे एक ही वक्त में मशरिक और मगरिब का हर मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ इकट्ठा हो सकता है। इस पर मज़ीद शेयर करने से पहले मैं चाहूंगा कि हामिद मीर ने जो इल्जामात लगाए वो पॉइंट्स की शक्ल में आपसे शेयर कर दूं ताकि आपको बाद में समझने में और इन्हें आपस में लिंक करने में आसानी हो। आइंदा अगर कोई किसी सहाफ़ी के घर में घुसा तो हम तुम्हारे घरों में होने वाली बातें तुमको बताएंगे। इसके साथ फौज को बुज़दिल और बगैरत भी कहा गया। पाकिस्तानी फौज के बारे में कहा गया कि बहुत बगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है। फिर यह भी कहा गया कि पाकिस्तानी फौज इसराइल के हक में नैरेटिव बनाने के लिए सहाफ़ियों पर दबाव डालती है। फिर यह भी कहा गया कि तुम कहते हो हमारे टैंकों को जंग लग गया है, हम इंडिया से जंग नहीं लड़ सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। लेकिन मीडिया इंडिया से दोस्ती नहीं करना चाहता, इसराइल से दोस्ती नहीं करना चाहता और भी ना जाने क्या क्या बकवास करता रहा ये नुत्फ़ा हराम। अब शुरू करते हैं और शुरू सैफमा से करते हैं। हामिद मीर के पास जो दूसरी मालूम सहाफन खड़ी थी वो आसमा शेराजी थी। हामिद मीर, आसमा शेराजी, आसमा जहांगीर जिनका इंतकाल हो गया, इम्तियाज आलम, बीना सरवर, मारवी सरमत, ताहा सिद्दीकी, ये वो कुछ नाम हैं जो साउथ एशियन फ्री मीडिया एसोसिएशन की छतरी तले काम करते रहे हैं। सैफमा का कयाम भारतीय फंडिंग से अमल में आया और इसमें शामिल तमाम ही लोग पाकिस्तान के वजूद के मुखालिफ, नजरिए पाकिस्तान को फरसुदा और भारत को अपना माई बाप मानते हैं। इनमें से कुछ लोगों की ट्वीट्स आपके सामने मौजूद हैं।
تو حامد میر جو چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ پاکستانی فوج کہتی ہے انڈیا سے دوستی کروانے میں ہماری مدد کرو، اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے لوگوں کا ذہن بناؤ، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امن کی آشا جیسا تماشا لگانے میں یہی حامد میر، یہی جنگ اور یہی جیو پیش تھے، اور یہی حامد میر ریٹنگ کے لیے ٹی وی پر پاک بھارت ٹاکرے کرواتا رہا ہے، اور اس میں کھل کر کہتا رہا ہے کہ ہماری انڈیا سے کوئی دشمنی نہیں ہے، انڈیا اور پاکستان اگر ایک ٹیم بن جائیں تو دنیا کی نمبر 1 ٹیم ہوں گے۔ اسی طرح آج نواز شریف کی سم کی گیندوں سے کھیلنے والا حامد میر مشرف کے دور میں کالم پر کالم لکھ رہا تھا اور مشرف کی تعریفیں کرتا نہیں تھکتا تھا، یہاں تک کہ نواز شریف کی پھانسی کی حمایت میں لکھتے ہوئے کہا تھا کہ جلد سے جلد نواز شریف کو لٹکا دیں تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ پھانسی بہت ضروری ہے کہ عنوان سے اس نے کالم لکھا تھا، اور آپ کو یہ پرانی آرکائیوز میں مل جائے گا۔ اور آج یہی گندی نالی کا کیڑا جمہوریت آزادی اظہار پر ہمیں لیکچر دیتا ہے۔ حامد میر اگر سن رہے ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ قبلہ آپ چاپلوسی، مفاد پرستی اور منافقت پر لیکچر دیں، کیونکہ اسی میدان میں آپ نے جھنڈے گاڑے ہیں۔ فوج کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کے لیے اس نمک حرام نے فرید پراچا کی کتاب میں لکھی ایک کہانی کا ذکر کیا ہے، جس میں جنرل رانی نام کا کوئی کردار ہے۔ اب کسی کتاب سے کوئی بات اشاروں میں کوٹ کر کے کہنا کہ ہم بتائیں گے جنرل رانی کون تھی، تو یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کی کوئی بھی عدالت اس قسم کے انڈائریکٹ ریفرنس کو ثبوت تسلیم نہیں کرتی۔ البتہ اس قسم کے ریفرنس کسی کی عزت مٹی میں ملانے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، اور یہی کام حامد میر نے کیا ہے۔ اپنے کالم میں اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ یہ واقعہ اسے کتاب سے پتہ چلا۔ اپنی تقریر میں منہ سے جھاگ نکالتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ یہ گندا انڈا ہی پاکستان کا سب سے بڑا وفادار ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسی نے بنگلہ دیش سے جا کر ایوارڈ حاصل کیا تھا۔ کسی فوجی نے جا کر بنگلہ دیش سے ایوارڈ حاصل نہیں کیا، اور اسے یہ ایوارڈ اس کے باپ کے کارناموں پر دیا گیا تھا، کیونکہ اس کے باپ نے 1971 کی جنگ سے پہلے اور جنگ کے بعد پاکستان آرمی کے خلاف کالمز لکھے تھے کہ پاکستان آرمی بنگلہ دیش میں نسل کشی کر رہی ہے۔ 2013 میں حامد میر نے یہ ایوارڈ حاصل کیا تھا، اور اس کے 2 سال بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی یہی ایوارڈ دیا گیا، جس کا نام ہے فرینڈز آف بنگلہ دیش لبریشن وار، یعنی بنگلہ دیشی جنگ آزادی کے دوست۔ یہ تو اقبال کے شعر والا حال ہو گیا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے گندے انڈے اور درندے، نہ کوئی کنجر رہا اور نہ کوئی دلے۔ اقبال سے معذرت۔ اب آپ بتائیں کہ یہی ایوارڈ مودی کے پاس ہے اور یہی ایوارڈ حامد میر کے پاس، یا دونوں پاکستان کے دوست ہیں یا پھر دونوں ہی دشمن اور بدترین دشمن۔ حامد میر کی جانب سے اداروں پر کیچڑ اچھالنا کوئی پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی خود پر جعلی حملے کے ڈرامے میں یہ بدبخت انسان ارناب گوسوامی کے شو میں بیٹھ کر پاکستان کو گالیاں بکتا رہا ہے۔ خود سنیں۔ This army is not Pakistan army, this is a Punjabi army. So when my show was finished, I started receiving phone calls from different people who said that I am also a traitor. I wrote this email to Committee to Protect Journalists, and I clearly wrote in the email that if anything bad happens with me or with my family, I will hold the security establishment responsible. वगड़ के दबा दे टेटुआ मर जाओ। اچھا، wrote an email to Committee to Protect Journalists۔ اب ذرا سنبھل کر بیٹھ جائیں کہ میں حامد میر کے اسی پسندیدہ ادارے کی رپورٹس آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ خود سی پی جے کے مطابق پاکستان میں صحافت اور صحافیوں کو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے جیسا دنیا کے دیگر ممالک میں ہے، یا جیسا ہمارے سیفما کے پیڈ صحافی چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے بارے میں بتا دوں کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور دنیا بھر میں صحافیوں پر ہونے والے ظلم، تشدد اور ان کے قتل پر نظر رکھتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ گنے چنے 5-6 صحافی ہیں جو کہتے ہیں کہ سینسرشپ ہے۔ بی بی سی کا نمونہ بھی کل یہی کہتا رہا۔ تو آپ کے سامنے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ جیسے ادارے کی رپورٹ موجود ہے۔ اس رپورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا نام کہیں موجود نہیں ہے، سعودی عرب کا نام ہے، چین کا نام بھی ہے اور ایران کا نام بھی ہے، لیکن پاکستان کہیں نہیں ہے۔ اسی طرح سی پی جے کے اعداد و شمار کے مطابق سال 2021 میں اب تک دنیا بھر میں 66 صحافیوں کو جبری گمشدگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور 66 صحافیوں میں پاکستان کا ایک بھی صحافی شامل نہیں ہے۔
تو یہ رپورٹ ہی تھپڑ کے برابر ہے حامد میر اور اسٹیفن سیکر کے لیے۔ اسی طرح اگلی رپورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں سال 2021 میں 5 صحافی مارے گئے یا قتل کیے گئے، لیکن ان میں سے ایک بھی پاکستانی صحافی نہیں تھا، کیونکہ ہماری نمبر 1 ایجنسی صحافیوں کو صرف زخمی کرتی ہے یار، اور ہمارے شارپ شوٹرز اتنے نالائق ہیں کہ 10 سال سے صحافی زخمی ہو رہے ہیں لیکن سالہ مرا کوئی نہیں ہے۔ میری درخواست ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI اپنی ٹریننگ کو مزید بہتر کرے۔ شکریہ۔ کل کی ایک خبر کے مطابق TTP کا سینئر رہنما افغانستان میں اپنے گھر میں مرا ہوا پایا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں ISI کے لوگ اسد طور کے گھر جاتے ہیں اور بیل بجا کر کہتے ہیں ہیلو ہم ISI ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سال 2020 میں دنیا بھر میں 274 صحافیوں کو قید و بند کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی پاکستانی صحافی نہیں ہے۔ تو یہ اسی ادارے کی رپورٹس ہیں جو حامد میر کا پسندیدہ ہے اور جسے حامد میر ای میل لکھتے رہے ہیں۔ یہ ساری رپورٹس آپ نے دیکھ لی ہیں اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں صحافی اور صحافت صرف آزاد ہی نہیں بلکہ آوارہ کتوں کی طرح دندناتے پھر رہے ہیں۔ تو اب آ جاتے ہیں کہ اچانک چائے کی پیالی میں ابال کیوں؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ بھارت کی شہ پر یہ سب کیا جا رہا ہے۔ پچھلے 2 دنوں میں انڈیا کی سرکاری خبر ایجنسی ANI کی جانب سے پاکستان آرمی کے خلاف مختلف خبریں چلائی گئی ہیں۔ ایک خبر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ افغانستان میں افغان فورسز کی کارروائی میں طالبان کے ساتھ ایک پاکستانی فوجی بھی مارا گیا ہے۔ دوسری خبر چلائی گئی کہ پاکستان میں طالبان کے لیے چندہ اکٹھا کرنے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف PDM کہہ چکی ہے کہ دوبارہ مظاہرے شروع کرنے جا رہی ہے۔ تو یہ سب ہو رہا ہے اور تب ہو رہا ہے جب پاکستان دوبارہ کھڑا ہونا شروع ہوا ہے، ہماری معیشت بہتر ہو رہی ہے، بین الاقوامی دنیا میں پاکستان کی اہمیت بڑھ رہی ہے۔ اسرائیل فلسطین تنازع پر جس طرح پاکستان نے مسلم امہ کی قیادت کی ہے اور جس طرح اسرائیل کو بنا گولی چلائے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے، اس کے علاوہ افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی ہونے جا رہی ہے، اور یہ نوشتہ دیوار ہے کہ امریکی فوج کے انخلا کے بعد افغانستان سے لے کر قازقستان، ازبکستان، کرغستان، تاجکستان غرض پورے خطے میں پاکستان ہی وہ ملک ہے جو فیصلہ کن پوزیشن میں ہوگا اور پاکستان کے ہی فیصلے چلنے والے ہیں۔ ایسے میں مغربی طاقتوں بالخصوص بھارت کو ضرورت تھی کہ پاکستان کو جھکایا جائے، گرایا جائے اور اپنا قد بلند کیا جائے، تاکہ جاتے جاتے امریکہ کم از کم ہمیں اس خطے کا تھانے دار ہی بنا دے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ لیکن پاکستان جھکنے والا نہیں ہے اور نہ ہی گرنے والا ہے۔ پاکستان کی جانب سے انتہائی دانشمندی سے اسد طور کا معاملہ ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے ISI سے وضاحت طلب کی گئی ہے اور انہوں نے صاف منع کر دیا ہے کہ ہم اس میں ملوث نہیں ہیں۔ اب قانونی طور پر ان گندے انڈوں کو کھڈے لائن لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حامد میر کے خلاف FIR درج ہو چکی ہے، اسی طرح اسد طور کو اب ڈبل رگڑا لگنے والا ہے۔ ایک تو پہلے ہی شکایت FIA کے پاس موجود ہے اور دوسری اس حملے کی تحقیقات ہونے جا رہی ہیں، تو اسے بتانا پڑے گا کہ کن 3 لوگوں نے اس کی عزت لوٹی تھی اور کون سا ڈاکٹر تھا جس نے اس کی صلاحی کی تھی۔ آپ لوگوں کے لیے سوال ہے کہ کیا پیمرا اپنی ذمہ داریوں میں ناکام ہو چکا ہے اور پاکستان میں کیسے میڈیا کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے؟ اپنے جوابات لکھیں۔ تو اب تک کے لیے اتنی تھا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔